बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्त से पत्ते झड़ने का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि पीटीआई का कला समझा जाता था, उसमें भी दरार पड़ गई है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई करीबी साथी परवेज खटक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की सदारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। परवेज खटक के पीटीआई छोड़ने के ऐलान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी हैं। असद कैसर के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। केपीके में मुख्तलिफ पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे जारी हैं, यानी मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अलहदगियां सामने आ सकती हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बरी होते ही करप्शन के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू में यह कहना था कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूं और उसमें ही रहूंगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो चाहती है मगर सियासतदानों से नहीं, जबकि वज़ीर दाखिला ने दो टोक अल्फाज में यह कह दिया है कि मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ को फोन करें। सवाल ये उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ का ये रवैया सियासी है या नहीं। अदलिया के हवाले से दरारों और तकसीम की बातें की जा रही थी, मगर आज कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए जिससे लग रहा है कि बर्फ पिघलने लगी है। मौजूदा चीफ जस्टिस और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। देखना यह है कि पौधा फल फूल देता है या नहीं। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान साहब। नसीर वागा साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो अब चाह रही है, लेकिन अब भी सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं चाहती है। क्या ये सियासी रवैया है? देखिए, पहले भी तहरीक इंसाफ जो है वो कभी भी सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं चाहती थी। आप माजी करीब में देख लें। असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ को उनके जो आला ओहदेदार हैं और उनके जो चेयरमैन साहब है, उनको ये यकीन हो गया है या वो ये समझ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जब तक उन कुव्वतों से ना किए जाएं जो पाकिस्तान में जिनका बहुत अहम किरदार है, जिनके पास असल ताकत है, जो कुव्वत का सरचश्मा है, जो फैसला कुन कुव्वतें हैं, उन्हीं से ही मुज़ाकरात करने में फ़ायदा है। और दूसरी बात है कि चूँकि तहरीक इंसाफ के तमाम अहम रहनुमा आज तक बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम किसी सूरत में भी पीडीएम से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा, अब इन हालात में अगर ये मुज़ाकरात पीटीआई करती है, जैसे कि अभी हाल ही में जनाब चेयरमैन साहब ने एक पैनल तश्कील दिया था 6-7 लोगों का कि जी वो मुज़ाकरात करें, अब वो इस बात पे आ गए हैं जो कमेटी जी मुज़ाकराती वही छोड़ गए जी वो हाँ बेशक उन्होंने बनाई तो इसीलिए थी कि ये मुज़ाकरात अब हों, यानी अब वो मुज़ाकरात वाली सीढ़ी पर आ गए थे और उनको ये पता चल गया था कि मुज़ाकरात के अलावा इसका कोई हल नहीं है, लेकिन लेट हो गए। असल बात है ताख़ीर हो गई, वो जो वक्त था वो गुज़र गया। अब उनके ख्याल में ये बात है कि जो हम आज तक अपना बयानिया देते रहे हैं, अगर हम उससे हट गए और अब हमने दोबारा सियासतदानों से मुज़ाकरात करने की कोशिश की तो सारी अवाम और हमारे ख़ास तौर पर वोटर्स पे इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत जो भी बची खुची है, ये उनका इस वक्त मौक़िफ़ है। उनके जहनों में ये बातें आ रही हैं कि हमारा जो वोट बैंक है वो इससे बहुत शदीद मुतासर होगा। लिहाजा अगर हम पीडीएम से एक टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करने पे आमादा हो गए तो हमारे वर्कर्स ने कहना है कि बस इतनी ही बात थी, आप पे कड़ा वक्त आया और आपने सारा कुछ बना बनाया, पूरा महल धड़म से नीचे गिर गया। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इसी फैसले पे कायम है कि हमने सियासतदानों की बजाय फैसला कुन कुव्वतों से मुज़ाकरात करने हैं। और फैसला कुन कुव्वतें कौन हैं पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उनके ख्याल में जब तक वो लोग दरमियान में गारंटर के तौर पर, हाँ एक बात है मुज़ाकरात तो सियासतदानों से ही होंगे, लेकिन दरमियान में कोई उनको गारंटर्स चाहिए। अच्छा। जो इन हालात वाक़यात पॉलिटिकल नहीं हो गए थे जी, गारंटर्स तो एपॉलिटिकल नहीं हो गए। देखिए उनका रोल तो है। अच्छा। एक होता है एपॉलिटिकल होना, एक मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि उनका पॉलिटिक्स में,
پاکستان کی فیصلہ کن قوتیں وہ ضرور ہیں، اور ان تمام حالات واقعات کو بہتر کرنے پہ ملک کو ایک دھارے میں لے جانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے، تھا، اور جب تک یہ ملک قائم ہے ان کا کردار رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، اصل بات تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہوتا ہے براہ راست پولیٹکس میں حصہ لینا، جیسے کبھی لوگ باتیں کرتے تھے کہ پورے انتخابات پہ اثر انداز ان کی مرضی سے جی سارے لوگ جو تھے وہ الیکشن لڑتے تھے، ہراتے تھے، جراتے تھے، حکومتیں بناتے تھے، پارٹیاں بناتے تھے، بدلتے تھے، وہ چیزیں اب نہیں رہیں، اب حالات بدل گئے ہیں، ان کا رول تو ہے لیکن رول میں فرق آ گیا ہے، جس وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ یقین کامل ہو گیا ہے کہ ہم ان قوتوں کے بغیر نہ تو کبھی برسر اقتدار آ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے مذاکرات کسی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، وہ وقت گزر گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رضوان رضی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف اب مذاکرات چاہ رہی ہے، پہلے بھی یہی چاہ رہی تھی، وہ سیاستدانوں سے نہیں چاہتے مذاکرات، کیا یہ رویہ سیاسی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی، وسیم اکرم پلس سیاست سے دستبردار ہو گئے، عثمان بزدار صاحب نے سیاست چھوڑ دی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے سیاست کا اور پاکستان تحریک انصاف کو؟ میرا خیال ہے امت مسلمہ کا نقصان ہوا ہے۔ تمام وہ باتیں جو میرے پیارے بھائی نصیر واگا صاحب نے کی ہیں، ان میں باتوں کو اون کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اس سے ایک قدم، وہ باتیں میرے آرگومنٹ بھی وہی سمجھے جائیں، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک دیکھیے، مذاکرہ ہم 9 مئی کو بھول جاتے ہیں۔ 9 مئی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے، یعنی کہ 9/11 ہے، اور 9/11 کے بعد ہم دیکھ لیں کہ امریکہ میں کیا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا اور انسانی آزادیوں کا چیمپئن کہتا ہے، وہاں پہ سن سیٹ کلاز کے تحت کے ساتھ ہی، لیکن انہوں نے ایسی قانون سازی کی تھی، اور پھر 9/11 کے بعد جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے اس کے چھینٹے ہمارے ہاں بھی آگے پڑے تھے۔ ہماری بھی عافیہ صدیقی وہیں پہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اسی کا شاخسانہ ہے نا کہ جو انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ جو تھے وہ معطل کر کے اور اسپیشل عدالتیں بنا کے جو کچھ کیا تھا، اور آپ اس کو چھوڑیں، یہ جو اپنا یہ جو حملہ کیا ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل کے اوپر، اور اس کے بعد جس طرح وہاں پہ عدالتیں بیٹھی ہیں اور اب وہ دھڑا دھڑ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تو اگر ہم 9 مئی کو 9/11 کے طور پہ قبول کریں، کیونکہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب سے سیاست میں آئے یا لائے گئے ہیں، 2012 کے بعد انہوں نے کبھی سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے۔ اس سے پہلے وہ سیاسی اتحادوں کا حصہ بھی رہے ہیں، مل کے الیکشن لڑنے کی بات بھی کرتے رہے ہیں، اور الیکشن کا بائیکاٹ بھی انہوں نے 2008 والے کا اکٹھے ہی کیا تھا کچھ سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کے۔ اس وقت تک وہ سب کے ساتھ بھی بیٹھا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان ان کے دائیں طرف ہوتے تھے، اور دوسری طرف بھی کوئی اسی طرح کے سیاستدان بیٹھے ہوتے تھے۔ لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کل کی جو سپیچ تھی عمران خان صاحب کی، جو انہوں نے فرمائی، قوم سے خطاب فرمایا، اس میں انہوں نے 3 قوتوں کو مخاطب کیا۔ ایک انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این، دوسرا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی، اور تیسرا انہوں نے کہا پی ڈی ایم۔ اگر ان دونوں قوتوں کو اس سے نکال دیا جائے تو پی ڈی ایم کے اندر پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی بچتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پہ جتنا وہ تبرہ فرما چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کا نام لینے میں شاید انہیں جھجک محسوس ہو رہی ہو، تو انہوں نے پی ڈی ایم لے لیا، اور تینوں کو مخاطب کر کے انہوں نے جو کچھ کہا، میں اس کے کانٹینٹ انالیسس کی طرف جانے سے مطلب اس وقت تو مخاطب تینوں قوتیں یا 3 سیاسی فگرز کہہ لیں آپ، ان کو کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا۔ اب ان قوتوں کا ذرا ماضی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ بھائی آپ اگر پیپلز پارٹی پہ جائیں تو ایوب خان کے دور کے اندر ان کا ظہور ہوا، پھر اگر آپ پی ایم ایل این پہ چلے جائیں
تو یہ 90 کی دہائی میں کم از کم عمران خان کی سیاست میں تو آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کی سیاست ہے نا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے آ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جونیئر ہیں ان تینوں پارٹنرز میں سے. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میرا صاحبزادہ جو ہے یا ہمارا بھتیجا جو ہے وہ اٹھ کے باغا صاحب کو بتانا شروع کر دے کہ ابو ایسے نہیں سیاست ہوتی, ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ والی بات ہو گئی نا. دیکھیے جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے اوپر اصرار کرتے رہیں گے, آخری فقرہ کہہ رہا ہوں, جب تک وہ اصرار کرتے رہیں گے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے ہیں, پھر یہی ہوگا کہ کمیٹی جائے گی اور پتہ چلے گا کہ پہلی کمیٹی انہوں نے رکھ لی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ساری کی ساری کمیٹی جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر جائے گی, پھر وہ نئی کمیٹی بنائیں گے جب تک وہ اصرار کریں گے. عمران خان صاحب کو جو بھی ہوگا انہیں پاکستان کی سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا, انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. موجودہ حالات جن میں وہ پھنس گئے ہیں ان میں سے نکلنے کا واحد راستہ مجھے یہی نظر آتا ہے. جی سلمان عابد صاحب, کیا پاکستان تحریک انصاف اب سیاست دانوں سے مذاکرات کرے گی یا نہیں؟ رانا ثناء اللہ نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات چاہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف تو پھر شہباز شریف کو فون کریں اگر سنجیدہ ہے مذاکرات. مجھے یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ بڑے ہیں یا شہباز شریف صاحب بڑے ہیں؟ پہلے یہ وضاحت کریں, کس کا عہدہ بڑا ہے؟ آپ وضاحت کریں. نہیں آپ بتائیں نا. شہباز شریف کا بڑا ہے نا. تو جب شہباز شریف نے واضح طور پہ دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے, تو یہ جو پھول اپنا ریوڑیاں بانٹ رہا ہے رانا ثناء اللہ, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بات جب خود کہہ چکی ہے اور کہہ چکا ہے پرائم منسٹر کہ میں ان سے مذاکرات نہیں کر سکتا, دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ابھی رضوان رضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, پاکستان میں سیاسی قوتوں نے کب سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کیا ہے؟ کوئی راستہ تو بتائیے. پی این اے کی موومنٹ میں چلتے ہیں, ضیاء الحق سے مذاکرات کرنے کون گیا تھا؟ پی این اے کی لیڈرشپ, پھر مارشل لا لگا تھا, اور چلتے جائیں. مشرف جس وقت جنرل مشرف نے کو کیا تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والوں میں اس وقت کی اے آر ڈی تھی, نواب زدہ نصر اللہ صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, عمران خان صاحب, اپنا طاہر القادری صاحب. سیاست دانوں کو پتہ ہے, چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, کہ ڈائیلاگ ہوتا کہاں پر ہے, نیاز کہاں سے ملتی ہے, کہاں سے انعام ملتا ہے, کہاں سے مواقع ملتے ہیں, سب کو پتہ ہے. یہ شہباز شریف صاحب ایسے نہیں بلا وجہ رات کے اندھیرے میں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیا کرتے تھے چودھری نثار کا ہاتھ پکڑ کے, یا چودھری نثار ان کی انگلی پکڑتے تھے یا ان کی انگلی وہ پکڑتے تھے. سب کو پتا تھا کہاں پہ ہوتی ہے. یہ جس وقت نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, کس سے ڈیل کر کے گئے تھے؟ سیاست دانوں سے ڈیل کر کے گئے تھے, اسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے گئے تھے نا, اور باہر کی قوتوں کو ساتھ ملا کے ڈیل کر کے گئے تھے. تو اس لیے اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جب ان سے مذاکرات کرنے, ان کو پتا ہے ریالٹی کون ہے, کس نے بات کرنی. اور یہ میں تو بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب تو مذاکرات کرنا نہیں چاہتے. اور شہباز شریف کے اختیار میں ہے کیا, پہلے مجھے بتائیے. جو طے ہوگا پہلے بھائی جان دسو کی کرنا ہے, کریے نہ کریے. ان کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ آپ کو اتنے بااختیار نظر آ رہے ہیں کہ وہ ابھی مجھے مسلم لیگ کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی اور کر رہا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے تھے اور ہونے چاہیے, لیکن جو ڈیڈ لاک ہے, جو ڈیفیسٹ ہے, جو بد اعتمادی ہے, وہ صرف عمران خان کی طرف تو نہیں ہے, وہ تو ماشاءاللہ ادھر بھی بہت ہے. فضل الرحمان تو اپنا چھرا لے کے پھر رہے ہیں, کسی طریقے سے عمران خان کا گلا کاٹنے کے لیے پھر رہے ہیں. تو کیسے پگھلے گی یہ بات؟ تو پھر یہ برف پگھلنے کے لیے دونوں طرف کے لوگوں کو, عمران خان صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی اب پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے, کہ ان کو آکسیجن دینا ہے. تو ہم کیوں دیں آکسیجن؟ وہ اب اپنے نشے میں ہے اس وقت, تو بہت انجوائے کر رہے ہیں. 9 مئی کے بعد جو غلطیاں پی ٹی آئی نے کی ہیں اس سے وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس میں مذاکرات ہوں گے کیسے؟ جب تک تیسرا فریق نہیں بیٹھے گا, یہ بار بار میں کہتا رہا ہوں انہی پروگراموں کے اندر, تیسرا فریق فیسلیٹیٹ نہیں کرے گا, مذاکرات نہیں ہو سکتے. دونوں طرف بہت ڈیفیسٹ ہے, اور یہی ایک وجہ آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو تیسرا فریق ہے اور سیاست دانوں کے درمیان جو بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کیا جا رہا. اور الٹیمیٹلی جب بھی آپ جائیں گے, جب بھی یہ ریزولوشن ہوگا, مذاکرات کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا, گیو اینڈ ٹیک ہی کرنی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جتنا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں آپ ڈیلے کر لیں, آپ کے اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے رضی صاحب کوئکلی ایڈ کیجئے گا, حامد خان صاحب کی طرف جائیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا وہ سیاسی قوتوں نے سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ہی کیا. میں اسے اگلی میں بتا دیتا ہوں, ایک سیکنڈ اسی میں رسپانس کرتا ہوں. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کالا کوٹ پہن کے کون گیا تھا عدالت میں؟
بتا یہ بھی تو بتا دینا رحمت عزیز صاحب. ٹھیک ہے حامد خان صاحب کو جمہوریت کا مذاق اڑایا نواز شریف صاحب نے, اس کا بھی ذکر کریں. ٹھیک ہے حامد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے حقیقی فیصلہ سازوں سے ہی مذاکرات ہوں گے, یعنی سیاست دانوں سے مذاکرات نہیں چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ آگے, کیا برف پگھلے گی دونوں جانب سے؟ دیکھیے ہنا بات یہ ہے کہ رضی صاحب ہیں, میں تو یہ جانتا ہوں کہ قاسم کے ابو نے بڑی دیر کر دی ہے, میں تو نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے. بات اتنی سی ہے کہ تحریک انصاف اب بیک فٹ پہ ہے. تحریک انصاف جس طرح اب کھڑی ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا سٹانس ٹھیک ہے, کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب اس وقت موقع ہے میں ہم مکمل طور پر دبا دیں, مکمل طور پر کرش کر دیں. یہ بدقسمتی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس ساری صورتحال میں وہ تحریک انصاف کی سٹریٹ پاور نہیں کم کر پائے, وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو تتر بتر کر پائے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ یہ ہے کہ اگر ابھی جب سپریم کورٹ کے حکم پر 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی مسئلہ یہی آیا تھا کہ مذاکرات کے کامیابی نہ ہونے کی واحد وجہ یہ تھی کہ کوئی گارنٹی نہیں تھی. قاسم کے ابو گارنٹی مانگ رہے تھے, گارنٹی نہیں ملے گی تو کامیابی نہیں ہوگی. اور میں بھی جانتا ہوں, رضی صاحب بھی جانتے ہیں, نصیر واگا صاحب بھی جانتے ہیں, اور سلمان عابد صاحب بھی جانتے ہیں کہ گارنٹی مذاکرات کی آج بھی وہیں سے ملنی ہے, پہلے بھی وہیں سے ملنی تھی. اور ایک اور بات ہے, مینڈیٹ کی بات ہے. کیا شہباز شریف یا پی ڈی ایم کے پاس, جس حکومت کے پاس آئینی طور پر بھی 40-50 دن نہیں رہ گئے ہیں, وہ کتنا سٹرونگ مذاکرات کر سکتی ہے؟ وہ حکومت جس کی آئی ایم ایف کوئی بات نہیں سننے کو تیار, وہ حکومت جس کے پاس ابھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ بجٹ کیسے بنانا ہے, کیا بجٹ عوام کے ریلیف کا بنانا ہے, یا بجٹ آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے بنانا ہے, یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بنانا ہے. تو اس ساری صورتحال میں دو چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی. ایک یہ کہ بالکل اس سے کوئی انکار نہیں, تحریک انصاف نے مذاکرات کے معاملے میں دیر کر دی ہے. وہیں پر حکومت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے. تحریک انصاف ختم نہیں ہو رہی, تحریک انصاف کی لیڈرشپ تتر بتر ہو رہی ہے, چاہے وہ اوورسیز ہو, کے پی کے ہو, عثمان بزدار ہو, یا اسد عمر ہو, یا عمران اسماعیل ہو, جس کا بھی نام لے لے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تحریکیں ہم ہسٹری جانتے ہیں کہ کیا بھٹو صاحب کو ختم کر سکے, نہیں کر سکے. کیا کسی اور کا نام, نواز شریف کا ووٹ بینک وہیں کھڑا تھا 2008 میں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا حکومت جو آج اس وقت قابو نہیں آ رہی ہے, حکومت آج پورا ایڈوانٹیج لے رہی ہے کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, کل کو اسی حکومت کو مجبوراً طرح کرنے پڑ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں سیاستدانوں کو یہ روش بدلنی ہوگی کہ جس کی پاس طاقت آ گئی ہے وہ دوسرے کو صرف دباتا چلا جائے. سیاستدان کے لیے یہ روش بدل لیں گے تو پاکستان کے لیے بہتری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا پرویز الہی صاحب کو آج عدالت سے بری ہوتے ہی کرپشن کے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا. سلمان عابد صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کے مستقبل میں ان کی جانب سے کوئی پریس کانفرنس کی جائے؟ دیکھیں کسی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. آج جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کل پتہ نہیں وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں یا ڈٹے رہتے ہیں. میرا سوال بڑا سادہ سا ہے. سب کے پاس یہ کھلا آپشن ہے نا کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں تو پارٹی میں رہیں گے اور مزاحمت کو کریں گے, اور اگر نہیں رہنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کی کمزوریاں دکھائیں گے جس قسم کی کمزوریاں باقی لوگوں نے دکھائی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے, لیکن سوال پھر وہیں پر آ جاتا ہے, اور وہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے کہ ماضی کے تجربے سے سیکھیں. سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی, اور اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے نہ ماضی میں ٹھیک نکلے ہیں نہ اب ٹھیک نکلیں گے. اور یہی لوگ ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب کی مثال بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں, فی الحال میں جا رہا ہوں, بریک لے لیا, لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے وہ 2 دن کا بریک لیا تھا اور دوسرے تیسرے دن پھر وہ آ کے باقاعدہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گئے تھے. یا وہ جو لالا صاحب ہیں کراچی والے, وہ بھی ان کو اٹھا لیں, عمران اسماعیل کو اٹھا لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ چھوڑ جائیں. یہ جائیں گے کہاں اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے؟ نون لیگ میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی میں چلے جائیں. انہوں نے انکار کر دیا. میں کہہ رہا ہوں جہانگیر ترین جہاں مرضی جائیں یار, لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست تو کرنی ہے نا, کسی ایک جماعت میں تو آپ کو جانا ہوگا نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے,
یہ کارگر نہیں ہوتا، نہ اس کی حکمت عملی پہلے کبھی کامیاب ہوئی ہے، نہ آئندہ کبھی کامیاب ہوگی۔ پرویز الہی صاحب کے بارے میں اب دیکھیے نا، طریقہ واردات تو وہی ہے نا سارا۔ اس پر میں کوئکلی سب کی رائے لوں گی، میں نے بریک پر جانا ہے۔ جی رضی صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ دیکھیں میں تو اس بات کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی کوشش نہیں ہو رہی، اسے تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے اندر فیسیلیٹیٹر جو ہیں اس کے اندر وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ کے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ جو 9 مئی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان سمیت کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ قیادت کا امتحان ہے، وہ آگے کہیں کہ یہ ہم نے کیا تھا اور یہ جو غلط کیا تھا ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور جن کو آپ نے سزا دینی، جو کم و بیش چھوڑنے والا ہر امیدوار کہہ رہا ہے، وہ اگر ٹاپ لیڈرشپ سے بھی آ جاتا ہے سامنے تو یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ 1-2 حصوں میں بٹ جائے گی، اور وہ حصے وہی ہوں گے جیسے نیشنل پیپلز پارٹی تھی، جیسے پروگریسو پیپلز پارٹی تھی، جیسے فلانی پیپلز پارٹی تھی، ٹمکانی پیپلز پارٹی تھی۔ پی ٹی آئی تو ایک ہی ہے جو عمران خان کی قیادت کے اندر ہے اور عمران خان کی قیادت کے اندر رہے گی۔ ویسے بائی دا وے ایک بات میں بتاتا چلو، 4 صفحے کا نوٹیفیکیشن ہے، مجھے اس میں کہیں یہ فکرہ نہیں ملا کہ آپ عمران احمد خان نیازی کا نام نہیں لے سکتے، اور میں نے آپ دیکھیں آج عمران خان کا نام کم از کم 5ویں مرتبہ لیا اپنے تبصرے کے اندر۔ اب اگر کسی کو شرم آتی ہے ان کے نام سے تو وہ نام نہ لے، میں تو لوں گا بھائی، یاد کیجیے گا 6 دفعہ میں تو لوں گا بھائی، 6 دفعہ نہیں لینا۔ وہ 4 صفحے کا جو وہ نوٹیفیکیشن پڑھ پڑھ کے میری آنکھ سوج گئی ہے کبھی والی۔ لیکن میں رضوان رضی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں یہ فارمل نوٹیفیکیشن پہ نہ جائیے گا، انفارمل نوٹیفیکیشن بہت ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، مل چکے ہیں وہ رضی صاحب کو۔ اچھا ٹھیک ہے واغا صاحب، جیسے دیکھیں ہم پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ پریس کانفرنس آئے گی، ویسے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ تحریک انصاف سے علیحدگی والا نہیں ہے، تو وہ پریس کانفرنس ان کی جانب سے نہیں آئے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ آئے گی پریس کانفرنس؟ نہیں، ان کا کیس کس طرح ان سے علیحدگی والا نہیں ہے؟ کیا ان پر اینٹی کرپشن ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا کیس ہے، تو پہلے کیس میں تو وہ ایک دم بری ہو گئے۔ معلومات کے لیے ذرا بتائیے گا کوئی 9 مئی کے بعد بھی کوئی کیس ہوا ہے پرویز الہی صاحب پہ؟ بھی ہے کوئی؟ دیکھیے بالکل 9 مئی کے بعد پرویز الہی پر کیس بالکل ہوئے ہیں، یہ توڑ پھوڑ پر بھی واقعہ صاحب کے پاس انفارمیشن ہوگی، آج انہیں لے کے جا رہے ہیں گجرات۔ ہاں جی گجرات، جی کل ان کو پیش کریں گے وہاں پر، کل ان کو وہاں پیش کریں گے، آج ان کو گجرانوالہ لے کے جائیں گے۔ ان پر گجرانوالہ میں جو اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں، میں آج کی ان کے کیس کی بات بتا دیتا ہوں جس میں وہ بری ہوئے ہیں۔ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ اینٹی کرپشن کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ لے دے ہوئی ہے اور بڑی ناراضگی کا اظہار افسران نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے کیس اتنا کمزور بنایا ہوا تھا کہ عدالت جو ہے اس نے ان کو فوری طور پر پرویز الہی کو رہا کر دیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس پہ بہت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور باقی کیسز پر بھی اب وہ فائلیں کھلی ہیں، ان کا آج رات کو پیٹ بھرا جا رہا ہے کہ لوگوں کے بیانات ساتھ کیوں نہیں لگائے۔ یہ بہت بڑی بات تھی آج جو پرویز الہی پہلے کیس میں ہی بری ہو گئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ جس تیزی سے اور جس زور شور سے ان کو پکڑا جا رہا تھا، وہ دیکھیں وہ سارا زور جو ہے وہ ختم پہلے کیس میں ہی ختم ہو گیا، اور یہ بڑا مضبوط کیس تھا جس کو آج وہ کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹھس ہو گیا کیس۔ اب دوسرے مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ جی اب آپ دیکھیے نا، اب اگلے مقدمات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب 2 مقدمے اور بھی نکال لیے، غالب مارکیٹ۔ جی غالب مارکیٹ، وہی جو آپ ابھی 9 مئی والے دیکھیں، ابھی تو ان کے اوپر غالب مارکیٹ کے بھی مقدمے ہیں۔ اصل ایشو ہے جو ایک دفعہ کوئی اس وقت لیڈر گرفتار ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت تک رہا نہ ہو جب تک وہ پریس کانفرنس نہ کر لے۔ لیکن میں 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے بعد تو اس کے سارے جرائم دھل گئے، تو وہ ورکرز کا کیا قصور ہے جو اس وقت جیلوں میں مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، جن کی مائیں بہنیں جیلوں کے باہر چیخوں پکار کے، ان کو بھی پریس کانفرنس کا ان کو بھی پریس کانفرنس کی سہولت دی جائے۔ وہ بھی باہر آ کے ہاتھ جوڑ کے ان کے ماں باپ معافیاں مانگ رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ خدارا ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ بڑے لیڈروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو ورکرز ہیں وہ سارے جیلوں میں ہیں۔ یہ کون سا دنیا کا انصاف ہے؟ ججز کو اس بات پہ نوٹس لینا چاہیے کہ بھائی اگر پریس کانفرنس کرنے سے ہی سارے جرائم دھل جاتے ہیں تو سارے لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے کا موقع دے، وہ توبہ طائب کر لیں اور معافیاں دے دیں۔ یہ تو ہو نہیں رہا۔ وہ بیچارے شناخت پریڈ میں 20 دن سے لوگ اندر ہیں۔ شناخت پریڈ اتنی بڑی سزا ہے نا، اس دوران آپ لیکن واغا صاحب ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو خواتین تھیں جو سوشل
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی تھیں اور جو ورکرز بھی تھی، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم سے جیل میں کوئی زیادتی نہیں کی، زیادتی صرف یہ ہے کہ ہمیں جیل میں بے وجہ رکھا۔ جی آپ میرا بتا چکے ہیں، ہاں وہ آج پروف ہو گیا۔ میں گزشتہ روز بھی آپ کو بتا چکا ہوں پورے وثوق سے کہ جیلوں کے اندر کسی خاتون سے زیادتی تو بہت بڑا لفظ ہے، آپ یقین جانیں ان سے بدسلوکی بھی نہیں ہوئی ایک بات، بلکہ ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈینری، ان کو بہتر خواتین ہونے کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا فیسیلیٹیشن جیل خانہ جاتنی نہیں دی، ان کو عین قانون اور ضابطے کے مطابق وہاں ٹریٹ کیا گیا ہے۔ ان کی آج پریس کانفرنس کے بعد اس بات پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ کہہ رہی تھی یا جیل حکام کہہ رہے تھے وہ بات درست ثابت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جی حامد خان صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں صرف دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ جس تیزی سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کہیں الیکشن کے قریب ایک بار پھر یہ پریس کانفرنس کا ریورس گیئر بھی لگ سکتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کی مرضی سے کون کون سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ابو قاسم کی مرضی کے بغیر کون کون سی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا کچھ دن پہلے کہ جی اس مشکل حالات میں سمجھتا ہوں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی مجبوری کو میں سمجھ رہا ہوں۔ ایک بار حکومت کو بھی یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور سب کو بھی کہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس کا ریلا جو ہے وہ واپس بھی آئے، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پریس کانفرنس صرف اسی کی کروائی جا رہی ہے جس کا چھوڑنا یا جس کا نکلنا مقصود ہے، جس کو دیکھیں جو شناخت پریڈ والے ہیں یا وہ جو جنہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا یا جو ورکرز ہیں سر جیو فینسنگ میں لوگ اندر ہیں، بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ورکرز کی فیملیز اور ورکرز کے اندر یا تو آپ مزید ایگریشن پیدا کر دیں گے یا آپ ان کے جذبات کو خراب کریں گے۔ ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جرم والے کو سزا دی جائے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر جو بے جرم پکڑا جائے اس کو سزا دے دیں تو وہ معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، بے گناہ کو سزا دینا جو ہے وہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مجرم اور بے گناہ کا فرق رکھ کر فوری طور پر انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے، اور اس کی ذمہ داری عدلیہ پہ آتی ہے، سیشن جج سے لے کر۔ ہم ہر بات، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر بات سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں، علاقہ میجسٹریٹ سے کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے، سیشن جج سے کیوں نہیں ایکسپیکٹ کرتے؟ اس کی بھی اتھارٹی ہے، اس کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہیں، وہ کمشنر کو بلا سکتا ہے، وہ ایس پی ڈی پی او کو بلا سکتا ہے۔ اس لیے سیشن ججز کو بھی اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایک پورا عدلیہ کا نظام ہے، ہم صرف 12-14 ججز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورے نظام کو مفلوج سمجھ کر کام نہیں ہونا چاہیے، انصاف جو ہے وہ ہر جگہ پر دیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ بے گناہ کو دی گئی سزا جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عدلیہ کے جو دڑاڑ کے حوالے سے، عدلیہ میں تقسیم کے حوالے سے جو باتیں آ رہی تھی کچھ عرصے سے، آج کچھ ایسے مناظر تھے جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں، موجودہ چیف جسٹس اور مستقبل کے چیف جسٹس نے مل کر سپریم کورٹ کے باغ میں پودے لگائے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پودے پھل پھول دیں گے یا نہیں دیں گے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو تقسیم کی باتیں کی جا رہی تھی، کیا اب یہ ختم ہو جائے گی تقسیم؟ سیاست زدہ جو عدلیہ کو کہا جا رہا تھا اب نہیں کہا جائے گا؟ جی سلمان عابد۔ دیکھیں صرف پودے نہیں لگائے، بلکہ آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک وضاحت بھی کی ہے، وہ جو کل یا پرسوں کی جو ویڈیو تھی نا اس کے بارے میں بھی، اور ایک ہونے کا پیغام دیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر جوڈیشری میں کسی بھی نقطے کے اوپر کوئی اتفاق ہو گیا ہے اور آپٹکس ایسے نظر آ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور معاملات میں جو تلخی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں تو بار بار اس بات پہ زور دیتا رہا ہوں کہ جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیاستدان ہو، جب تک آپ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالیں گے اور مل بیٹھ کے کوئی راستہ نہیں نکالیں گے، اب یہی چیف جسٹس ہے نا موجودہ جنہوں نے مختلف ججوں سے ملاقاتیں کیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے 1-to-1 ملاقاتیں بھی ہوئیں، گروپ میں بھی ہوئیں، اور فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ملاقاتیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی راستہ نکل رہا ہے بہت اچھی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ راستہ کن بنیاد کے اوپر نکل رہا ہے، کیا طے ہوا ہوگا آپس میں، کہ کیا سمجھوتا ہوا ہوگا، کن بنیاد کے اوپر ہم نے نکات کے اوپر اتفاق کیا ہوگا۔ مجھے امید کی جانی چاہیے، ایک ہماری خوش فہمی ہونی چاہیے، کوئی اچھی باتوں پر ہی طے ہوا ہوگا کہ جوڈیشری کے اندر یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جوڈیشری کے اندر یہ جو پرسپشن بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب آدھے جج ایک طرف بیٹھ گئے اور آدھے جج ایک طرف بیٹھ گئے ہیں،
اور یہ جو تقسیم ہو رہی تھی کہ جناب ایک پارٹی جو ہے وہ ایک ججوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ ایک ججوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، تو بڑی اچھی بات ہوگی، اس کو آگے چلنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو نیشنل ایشوز ہیں اس میں جوڈیشی کو بھی اپنے رول کو ریوزٹ بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو فیصلے رکے ہوئے ہیں وہ فیصلے بھی سامنے آنے چاہیے، اور فیصلوں میں پھر یہ تاثر بھی سامنے نہیں آنا چاہیے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ طے ہوا ہے، اور پیورلی کانسٹیٹیوشن کو اور لا کے فریم ورک میں چیزیں نکل کے آنی چاہیے، کیونکہ جتنا ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جوڈیشی کے انٹرنل کرائسس کے اندر دیکھا ہے اس سے ہماری جوڈیشی کا پرسپشن کے اوپر بے شمار سوالات اٹھے ہیں، اور اگر ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور یہ آپٹکس بالکل ٹھیک ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو میں تو اس کو ایک بڑا پازیٹیو سائن دیکھتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے کل انہوں نے بھی یعنی اٹارنی جنرل نے بھی جا کے کورٹ میں یہ کہا کہ جناب ہم جو ہے ریویو کرتے ہیں اس پروسیجر ایکٹ کے اوپر دوبارہ اور ہم واپس جا رہے ہیں، یعنی ایک پیغام حکومت بھی دے رہی ہے۔ اچھا اب یہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو تلخی تھی پارلیمنٹ کی اور جوڈیشی کی وہ بھی ہمیں نہیں نظر آ رہی، اور اب جو وزراء کا سارا زور جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر ہے، اب جوڈیشی کے بارے میں اس طرح سے باتیں نہیں ہو رہی ہیں، ادھر سے جوڈیشی کے اندر سے بھی وہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ بیٹھ کے ریوزٹ کیا گیا ہے ساری طرف سے کہ اس معاملے کو جو ہے ہم اس حد تک نہ لے جائیں کہ ریڈ لائن کو کراس کر دیں، اور اس ریڈ لائن کو کراس کرنے سے آپ کے اسٹیٹ کا ایک بڑا پلر، ایک بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر کا دراڑ پڑتی ہے تو یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے رضوان رضی صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ سپریم کورٹ میں اندرونی جو کشمکش تھی، اب کیا جو امن کا گلاب ہے وہ پروان چڑھے گا؟ دیکھیے ایک پہلو جو ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے میرے پیارے بھائی سلمان عابد صاحب نے، تو یہاں پہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جب یہ ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر اتاب بندیال صاحب، یہ جب لاہور کے اندر ایک لائر کے طور پر، کارپوریٹ لائر کے طور پر پریکٹس کیا کرتے تھے، اس وقت میں ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کیا کرتا تھا، میری ان سے بڑی پیاری پرانی اور پیاری یادیں وابستہ ہیں ان سے۔ اب بھی ہوگی ویسے؟ نہیں، جب وہ جج بنے تھے تو اس کے بعد ہمارا تعلق منقطع ہو گیا تھا، اب ہو سکتا ہے وہ اس تبصرے کے بعد طلب کر لیں سلمان عابد صاحب کی فرمائش۔ اچھی بات ہے نا یار، اب تھوڑا سا ذرا مسالہ اگر آپ وہاں طلب ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں ان دوستانہ تعلقات کے پس منظر کو آپ کو بتانے کے بعد بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا سر؟ سر بات یہ ہے کہ دیکھیے اپنا بہت ہمبل اور بہت ہیومن فرینڈلی میں نے تو ان کو پایا، جب تک ہماری سٹنگز رہی ہیں عمر اتاب بندیال صاحب کو میں نے تو بہت ہمبل ہیومنلی ایک شخص پایا۔ تو اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سینئر پیونی جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو اپنی بیگم کے ساتھ کھڑا ہونے پڑا، اور ان کے کولیگز نے ان سے ایسے سوال کیے کہ ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ باقاعدہ رو پڑی، ٹھیک ہے، اور ان کی بیٹی جو ساتھ میں لائر ہیں ان کو اپنی والدہ کو حوصلہ دینا پڑا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے سینئر پیونی جج جو ہے وہ کسی بینچ کا حصہ، پچھلے کوئی 2.5-3 ماہ سے سینئر پیونی جج صاحب جو ہیں وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہیں، اور انہیں کوئی کورٹ ورک نہیں مل رہا۔ اگر تو جو اگلے بینچ کی کاز لسٹ جاری ہوگی اگلے ہفتے کی، کل جاری ہو جائے گی، اگر اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بینچ کی سربراہی کر رہے ہوں گے تو میں 100% ان کی بات کے ساتھ، سلمان بھائی کی بات کے ساتھ بلیو کر لوں گا کہ ہاں واقعی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں یا کہیں پہ بیٹھ کے کوئی ہوا ہے۔ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہر دفعہ جیسچر آف گڈ ول دیا ہے، ہر موقع کے اوپر دیا ہے۔ اس ویڈیو کے کو بھی اگر آپ پورا نہیں دکھایا گیا، وہاں پہ کاٹ دیا گیا ہے، پودے 2 لگائے گئے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی ایک پودا جو پڑا ہوا ہے، اور وہ گڑھا کھودا ہوا ہے جہاں پہ وہ پودا لگایا جانا ہے، اور جناب عمر اتاب بندیال صاحب کے سامنے بھی ایک پودا ہے اور ایک گڑھا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو صرف حصہ اتنا دکھایا گیا ہے جس میں عمر اتاب بندیال صاحب پودا زمین کے اندر نصب فرما رہے ہیں، لیکن وہ والا حصہ نہیں دکھایا گیا جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے حصے کا پودا لگایا ہے۔ اور عمر اتاب بندیال صاحب نے بیلچے سے مٹی ڈالنے کے بعد، یہ ہوتا ہے نا تقریب ہوتی ہے، پہلے پودا رکھتے ہیں اس کے اندر، پھر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو پانی لگایا جاتا ہے۔ شاید اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہو تو پانی لگانے کا پروسیس اس ویڈیو میں نہیں دکھایا گیا یا نہیں تھا، لیکن
जो पौधा वो काजी साहब ने तो उनकी पूरी हेल्प कर दी है, मिट्टी डालने के अंदर भी और सारा कुछ करने के अंदर भी, लेकिन देखना उस हिस्से में था कि जो फायज ईसा साहब ने पौधा लगाया है, जो कि हिस्सा काट दिया गया है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, बेलचे से मिट्टी डाल के और बेलचा गाड़ दिया जमीन के अंदर उमरता बंदयाल साहब ने। हालांकि वो बेलचा उन्हें दूसरी तरफ पकड़ाना चाहिए था कि इससे आप पौधा लगा ले, तो इसलिए स्टेटमेंट पढ़ ली है। उसमें क्या लिखा है? मैंने अर्ज किया कि काजी फायज ईसा साहब की तरफ से हर मौके के ऊपर स्क्रीन पर चल रही है, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए लैग जो है वो दूसरी तरफ नहीं, वो कल भी देखा था जेस्चर हमने फायज ईसा साहब का, क्लैरिफिकेशन आ गई। ठीक है जी। नसीर वागा साहब, अब अदलिया में मफाहमत की खबरें हैं, क्या जजेस की मुखालफत का जो है वो अब खात्मा होगा? देखिए, मैं तो इन लोगों की बातों से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। इशू ये है, मैं ना उम्मीद तो नहीं हूँ, ना मैं कोई नेगेटिव सोच रहा हूँ, ना मेरी कोई मनफी सोच है, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो पौधे लगाने का अमल, ये इकट्ठा खड़े होने का अमल, ये बहुत सारी सेरेमोनियल चीज़ें होती हैं। जजेस इकट्ठे होते रहते हैं। इस तकरीब के बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बात की कि उन्होंने बाकी वहाँ अमले को कहा कि अब आपने ध्यान रखना है इस पौधे का जो फूल है उसका आपने ध्यान रखना है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है ये, कि इससे जो रिज़ल्ट निकलेगा, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसी तरह शायद हमारे सियासतदान भी इकट्ठे खड़े होकर पौधे लगाने शुरू कर दें और इस मुल्क और कौम के लिए उन पौधों में से अच्छा मीठा फल जो है वो मिलना शुरू हो जाए। मुल्क के अंदर अगर कोई रिफ्ट या इस तरह की छोटी मोटी मुखालफतें सियासतदानों के लिए तो चलो ठीक हैं, वो बनती हैं, सियासतदानों का ये काम है, इसी उन्होंने अपनी सियासत चमकानी होती है, लेकिन अदलिया, एग्जेक्टिव और अब इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल है, इनके लिए मुखालफतें और दराड़ें और ग्रुप बंदियाँ इस मुल्क और कौम के लिए तबाही का बायस साबित होती हैं। ये ज़ेब पॉलिटिकली सिर्फ सियासतदानों को मिल सकता है कि वो अपनी मुखालफतें इस तरह करें, लेकिन हमारी अदलिया जो मुअज़्ज़ज़ तरीन इदारा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी एग्जेक्टिव, हमारे अफसरान आला जो इस मुल्क के ऊपर सारी चीज़ों पे अमल दरामद करें, भाई उनके अंदर तो दरारें नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमें तो दुआ करनी चाहिए कि अगर ये पौधा लगा है, रजी साहब कह रहे हैं वहाँ 2 पौधे हैं, हमने नहीं गौर से इतना देखा क्योंकि शायद हमारा ख्याल था कि एक ही पौधा होगा। हमने वो इतनी क्रिटिसिज्म वाली नज़रों से वो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से वो चीज़ें नहीं देखी। मैं ये नहीं कहता कि ये इन्होंने के दोनों रुख, उन्होंने वीडियो के दोनों रुख देखे जी, हमने देखे, हमने इसको पॉजिटिव देखा है। सही है, और हम खुश हुए है ना, हम खुश हुए हैं। दोनों जज साहबान, एक जाने वाले हैं और एक आने वाले हैं, अगर ये दोनों मिल जाएं, इसी तरह सियासतदान भी मिल जाएं, मुल्क और कौम की बेहतरी सोचें। और यार लोग तो भूख और नंग से मर रहे हैं। आज IMF ने वो रियायतें देने से इनकार कर दिया है। आप देखें इस मुल्क के अंदर जो इन्होंने मांगी हैं, उन्होंने कहा है नो, और साथ उन्होंने कहा है पाकिस्तान $3 अरब अपने दोस्त ममालिक से इकट्ठे करके हमें दिखाए ना। ये देखिए, तो फिर हम सोचेंगे क्या $3 अरब के लिए हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद ही नहीं कर रहे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी। तो भाई ये सारा कुछ इत्तेहाद, बरकत, इसी के ही सिलसिले में ये समर हमें मिल सकता है। हमारी आपस की मुखालफतें, हमारे इदारे, हमारी अदलिया अगर वो इस तरह दराड़ों में बैठी रहेंगी और ग्रुप बंदियां करती रहेंगी, नुकसान पाकिस्तान का है, नुकसान आम आवाम का है। एक बात मैं अर्ज कर दूं एक फिक्रे में ही जी, वागा साहब, मैं भी उतना ही पॉजिटिव हूं जितने आप हैं। मैं बस ये कह रहे हैं मिठाई खान से छेती ना कर लेना, सेलिब्रेशन जल्दी ना कर लेना। नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूं कि ये एक सेरेमोनियल हो सकता है। सर मैं तो कह रहा हूं कि ये एक सेरेमोनियल सिस्टम में सारा हो सकता है। लाइटर नोट पे अभी पता चलेगा। मैं भी एक लाइटर नोट पे, मिठाई खाने में हमेशा मुस्लिम लीग नून जल्दी करती है। अच्छा ठीक है जी। हामिद खान साहब, ये जो पौधा लगाया गया है फल फूल देगा? देखिए, मैं भी एक लाइटर नोट पे पहले बात कर दूं कि ये जो वीडियो के 2 पहलू की बात हो रही है, मैं तीसरा पहलू भी बता दूं जिस पे बात हो रही है कि जी चीफ जस्टिस साहब ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए हैं
تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھائے دعا کے لیے. یہ ایک تیسرا پہلو بھی ڈسکس ہو رہا ہے, آپ ویڈیو میں یہ بھی دیکھ لیں. اچھا, یہ ایک اللہ, میں ایسے جھوٹ بولوں, میں بڑا پازیٹیو ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اس کے اختلافات جو ہیں وہ انٹلیکچوئل لیول کے ہوتے ہیں. اس کے اختلافات اس انداز کے نہیں ہوتے جس طرح سیاست دانوں کے ہوتے ہیں یا دوسرے معاشرے کے جو سیگمنٹس ہیں ان کی ہوتے ہیں. سیاست دانوں کے اختلافات کو میں نہیں کنسیڈر کرتا. کسی بھی حالت میں عدلیہ میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی عدلیہ میں کمپرومائز ہونا چاہیے. اب دیکھیں, ہم 14 مئی کے فیصلے کی یا دوسری باتیں کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے عدلیہ کے اندر ایک ہارمنی آ گئی ہے, عدلیہ کا جو رویہ ہے وہ حکومت سے بدل گیا ہے. میں اس کو پازیٹیو بھی لے رہا ہوں لیکن میں اس کو ساتھ ساتھ نیگیٹو بھی لے رہا ہوں. کیا کمپرومائز کرنا عدلیہ کا کسی حالت میں بھی کام ہے؟ آئی ایم سوری, نہیں. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا, آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس گوئنگ اینڈ چیف جسٹس ان ویٹنگ اکٹھے کھڑے ہوں, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بدقسمتی تو یہ ہوتی کہ یہ دونوں اکٹھے نہ کھڑے ہوتے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی حالات آج ایسے آ گئے ہیں کہ جو نارمل بات ہے وہ خبر بنتی جا رہی ہے اور جو خبر بننی چاہیے وہ اب نارمل ہو رہی ہے. یعنی کہ بے وفائیاں کرنا جو ہے وہ نارمل ہے. آج وہ چھوڑ رہا ہے, آج یہ چھوڑ رہا ہے, آج یہ چھوڑ رہا ہے, یہ نارمیلٹی میں آ رہا ہے. بے وفائی جو ہے وہ اب نارمیلٹی ہے اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہونا یہ مسلمان اور میرے معاشرتی اقدار کی نارمیلٹی تھی جس کو آج ہم خبر بنا دیا. لیکن یہیں پر میں رضوان رضی صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ پیر کو پتہ چلے گا کہ کیا کاز لسٹ جاری ہوتی ہے, کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مقدمات سننا شروع کرتے ہیں. وہیں پر ایک مسئلہ اٹھ جاتا ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ مقدمہ سنتے ہیں وہ مقدمہ سن رہے ہوتے ہیں کسی اور پرابلم کا, اور فیصلہ جو ہے یا آرڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس صاحب کو کام سے روکنے کا کر دیتے ہیں. یہاں پر معاملات تو یہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ زیادتی کر گئے ہو نا, پھر تسی زیادتی کر گئے نا. وہ سر سی سی پی او لاہور دا مقدمہ سی تے وچوں کی کڈ لیا سی آپاں, تو پھر دوواں نے کام کر دتا, پھر دوواں نے کام کر دتا, پھر ابھی کہتے ہیں کہ دوواں نے کوئی کام کیا, وہ صحیح ہو گیا. اس کے لیے آپ رضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے کوئی غلط کام کیا. حامد خان صاحب چونکہ اسکائپ پر ہیں تو جب وہ بول رہے ہوں گے تب میرا فکرہ لے لیجئے گا. وہ صحیح ہو گیا کیونکہ اس کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے, اور دوسرے کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. پھر بیلنس پہ نہ کرو سر, پلیز کنٹینیو کیجئے گا. چلیں, اچھا میں ایگری کرتا ہوں 100%. یہی صرف مسئلہ ہے کہ بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, بیلنس کرنے کے لیے دیکھیں, میں تو یہ بات جانتا ہوں, میں کچھ چیف جسٹس صاحب کا چیف جسٹس صاحبان سے بڑا ریگولر ملتا رہا. ہر چیف جسٹس نے مجھے ایک بات کہی, مطلب لاہور ہائی کورٹ کے ہوں کہیں کے بھی ہو, انہوں نے کہا جی ہم نے ساری زندگی کوئی ایک فیصلہ بھی دباؤ اور بدنیتی سے نہیں کیا. میں نے دل میں سوچا, اللہ جانتا ہے, میں نے دل میں سوچا پھر پاکستان کی ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر تمام پوری عدلیہ نے کوئی فیصلہ بھی غلطی سے نہیں کیا اور سارے فیصلے ٹھیک کیے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ خود احتسابی کا ٹائم ہے. عدلیہ کے لیے آئیڈیل موقع ہے, جج اکٹھے ہوں, قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کریں. میرے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بسد احترام ہے, جسٹس عمر عطا بندیال یا جس کو بھی اللہ نے یہ منصب دیا ہے قاضی کا, وہ بسد احترام ہے. بس وہ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کریں. بس ہماری تو صرف یہ خواہش اور دعا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, خواہش اور دعا یہی ہے جیسے نصیر واغا صاحب نے بھی کہا, بلکہ تمام پینلسٹ نے یہی کہا کہ اسی طریقے سے سیاست دانوں کو بھی قریب آنا چاہیے, مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے تاکہ کم سے کم غریب عوام کا ہی کچھ بھلا ہو سکے اور یہ جو افراتفری کی صورتحال ہے وہ ختم ہو سکے. تمام پینلسٹ کی رائے آپ نے جانی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.